नाज़रीन, कराची नजर अंदाज हो रहा है। 2.5 साल बाद भी पीटीआई हुकूमत कराची पर कमेटियां बना रही है, पैकेजेस का ऐलान कर रही है, लेकिन भारी भरकम पैकेजेस और कमेटियों के बावजूद मसाइल हल होते नजर नहीं आ रहे और लोग सवाल उठा रहे हैं। जिस कराची ने तहरीक इंसाफ को 14 नशिस्तें दी हैं, पीटीआई की हुकूमत ने इस कराची को क्या दिया? हत्ता कि पीटीआई के अरकान असम्बली भी अपनी हुकूमत से शिकवा शिकायतें करते रहते हैं। कराची और सिंध के मसाइल, बढ़ती महंगाई और हुकूमत पर अपोजिशन के बढ़ते दबाव के हवाले से बात करने के लिए आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से हमने खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने हमें खुसूसी वक्त दिया जिसमें उन्होंने न सिर्फ हमारे तल्ख और चुपते सवालात के जवाबात दिए बल्कि हुकूमती मौक़िफ़ का भरपूर दिफा भी किया है। आइए देखिए। गवर्नर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, एक शिकायत है सिंध के अपनी आवाम को कि सिंध के मसाइल जो है पिछले 12-13 सालों से हल नहीं हो रहे और बड़े बेसिक से मसाइल हैं। एक तो होता है ना कि कोई बड़ी ही पेचीदा चीज़ हो, नहीं पानी चाहिए भाई पानी दे दो, रोड चाहिए रोड दे दो भाई, नकासी चाहिए तो वो दे दो। ये मसाइल सर हल नहीं हो पा रहे। डेफिनेटली इसके एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट हुआ ये सर, पिछले दिनों आपके अपने लोग जो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे थे वो भी शिकायत करने लगे कि सिंध गवर्नमेंट तो जो कर रही है, वफाक कहाँ है? आप समझते हैं वो उनकी शिकायत दुरुस्त थी, इसमें आपका हिस्सा कुछ ज्यादा होना चाहिए था जो कम है? बहुत शुक्रिया अली। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सिंध के साथ बिलुमूम और बिलखुसूस सिंध के बड़े शहरों के साथ जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, इवन लड़काना, उनके साथ जो पिछले अदवार में हुआ, जो पिछले 12-14 साल से सिंध के साथ हो रहा है, वो एक बड़ी ज़्यादती सिंध के साथ हुई। ज़्यादती इन द सेंस के जो तरक्की या जो डेवलपमेंट वर्क सिंध में ड्यू था, जो होना चाहिए था, जो डिज़र्व करता था सिंध, वो नहीं हुआ। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, बट जाहिर है कि अच्छे और बुरे की जिम्मेदार वही हुकूमतें होती हैं जिन्होंने इन अदवार में हुकूमत की। ब्लेम गेम तो चल सकता है कि वफाक हमें ये नहीं करने दे रहा, वफाक के सिंध ये नहीं कर रहा, वो ब्लेम गेम हो सकता है। लेकिन हैंड्स ऑन जिम्मेदारी 18वीं तरमीम के बाद 100% सूबाई हुकूमत की बनती है हर अच्छे और बुरे काम की। ठीक, इवन वफाक अगर कोई काम करना भी चाहता है सिंध में तो उसके लिए भी सिंध हुकूमत का ऑन बोर्ड आना बेइंतहा ज़रूरी है, अदरवाइज वो काम एग्जीक्यूट हो नहीं सकता किसी सूरत भी। पानी की कमी रही, खाली पानी की इनटेक नहीं, पानी की जो निकासी है उसकी भी प्रॉब्लम, तो बारिशों ने बता दिया कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम रही। फिर जो सीवरेज सिस्टम है वो टोटली कोलैप्स हो रहा है। वो कोलैप्स इस तरह हो रहा है कि वन थिंग लीड्स टू अनदर। क्योंकि आबादी बढ़ी तो जो रेजिडेंशियल एरियाज थे वो कन्वर्ट किए गए कमर्शियल एरियाज में और वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स आना शुरू हो गई। सीवरेज लाइन का या पानी का जो सिलसिला था वो किसी ने नोट ही नहीं किया, देखा नहीं। कराची जैसे मैग्नीट्यूड का शहर बगैर मास्टर प्लान के बढ़ता चला जा रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है। आप एरियल व्यू लें तो आपको नजर आता है कंक्रीट जंगल है, उसके अंदर कुछ नहीं है। यानी यहाँ तक है कि कभी शायद हमें आपको ख्याल ना गुजरा हो, there is an area in Karachi which is named as buffer zone. To think of it, what is buffer zone? No, in a metropolitan city. In a metropolitan cities, buffer zone क्या होता है? यानी वो एक बफर है एक शहर के अंदर, उसमें कोई फॉरेस्टिंग होनी थी या उसके अंदर कोई ऐसा काम होना था कि जिससे ग्रीनरी हो, जो बफर प्रोवाइड करे, उसको भी काट के प्लॉट भेज दिए गए। अब इट्स फनी कि हमारे पास एड्रेसेस हैं, वहाँ आबादी है, उसके एड्रेसेस हैं, हाउस नंबर, लेट्स से हाउस नंबर 26 स्ट्रीट 30 बफर जोन कराची। मतलब बफर जोन में एक एड्रेस क्या कर रहा है? प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो इट्स फनी। बिल्कुल ठीक। एक गटर बगीचा बना था, अच्छा, शायद आपको याद हो कि नहीं, वो था सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ गटर बगीचा बना था और वहाँ पे जो उसका वेस्ट था उससे वो कल्टीवेशन होनी थी, प्लांट्स लगने थे या चीज़ें होनी, उसको भी प्लॉट काट के भेज दिए गए। तो कोई चीज़ एक शहर को जिंदा रखने के लिए जो ज़रूरत है हमारी,
وہ نہیں ہے. اچھا میں ایک پوائنٹ جو کہ میں نے سوچا تھا کہ میں بالکل آخر میں اس پر آؤں گا, لیکن چونکہ آپ نے بڑا اچھا ذکر کر دیا, اس میں اس مافیا کا ذکر آ گیا جو جس کو انکروچمنٹ کرتا ہے, جو لینڈ گریبرز ہیں, جو ایسی جگہوں پر کمرشل پلاٹس بنا لیتے ہیں, اس کو ہتھیا لیتے ہیں, اس کا ذکر آنا تھا. بٹ دس از ویری وائٹل سر. میں نے کچھ کراچی آنے سے پہلے کچھ ڈگ ان کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرے لیے اسٹارٹلنگ ڈیٹیلز تھی کہ کس طرح سے صرف اور صرف زمینوں کو ہتھیانے کے لیے, ایسی زمینوں کو جو پبلک پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں, اپنے من پسند لوگ گورنر صاحب لگائے جاتے ہیں, اپنے ڈی سی اوز لگائے جاتے ہیں. میرے پاس یہ بڑی مائنوٹ سی ڈیٹیل ہے. اب ایک ڈی سی ہے, اس کا نام ہے محمد علی شاہ. یہ ڈی سی ملیر تھا پہلے, ڈی سی ایسٹ ہے آج کل. سپریم کورٹ کے کہنے پہ ان کو ہٹایا گیا کہ یہ, اور یہ ریمارکس ہے جسٹس امیر ہانی مسلم صاحب کے کہ یہ کرپٹ ترین انسان ہے. اگین ہی از ڈی سی ایسٹ, دا موسٹ لیکروٹیو پوسٹ. پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ جیسے ایک مختار کار جو ہے اس کو ہٹایا گیا, اس کے اوپر ایف آئی آر ہیں, اس کو ہٹا کے اسکیم 33 پر لگا دیا گیا کیونکہ آپ کو وہاں سے مال آنا ہے. سر یہ ایسے لوگوں پر کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ یہ لوگ کیسے, جن پہ ایف آئی آر ہیں, جن پر پرچے ہیں, جن کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو ہٹا دو, یہ دوبارہ لگ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی پوسٹیں ہوتی ہیں. سر یہ مختار کار کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے, مگر جس کو فائدہ دینا ہوتا ہے تو اربوں کا فائدہ یہ لوگ دے جاتے ہوتے ہیں. ان پر سر کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ دیکھیں, لوگ ہوتے ہیں. آپ نے کہا مختار کار بہت بڑی چیز نہیں. مختار کار تو ہمارے ملک میں بادشاہ ہے. ہاں مطلب اس طرح دیکھا جائے تو بادشاہ ہے. وہ تو بادشاہ ہے, وہ تو جو زمینوں کا مالک ہو جاتا ہے وہ اس کی جو مرضی کرے. ریکارڈز. اب یہ اس کا نام اعجاز میو ہے, اس کے اوپر ایف آئی آر ہے سر. اس کو اسکیم 33 دا موسٹ لوکریٹو پوسٹ وہاں پہ لگا دیا گیا. کس کے کہنے پہ لگایا گیا؟ گورنر کے علم میں نہیں ہے یا گورنر بے بس ہے؟ نہیں, گورنر اس معاملے میں بے بس ہے. یعنی میں آپ سے یوں اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایگزیکٹو پاور سارے جو ہیں چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں یا پروونشل گورنمنٹ, کسی بھی صوبے کی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. گورنر اسٹیٹ کا نمائندہ ہے. میرے پاس بلز آتے ہیں, میرے پاس لا میں امینڈمنٹس آتی ہیں جن کو میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں, ریجیکٹ کر سکتا ہوں. وہ بھی لمیٹڈ پاور ہے کہ میں اس کو امینڈمنٹ کے ساتھ واپس بھیج سکتا ہوں. اینڈ دین جب دوبارہ وہ اسمبلی سے آتا ہے تو دین یا میں سائن کروں یا نہ کروں, اٹ از. لیکن آپ کے سامنے سے تو گزرتی ہوں گی سر چیزیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر مجھ جیسے کو پتہ لگ سکتی ہیں سر, تو یو آر ہیونگ اے برڈ آئی ویو اوور سندھ, اوور کراچی. نہیں ظاہر ہے یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے. لیکن سر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کروا کون رہا ہوگا. آپ ایک چیز کا خیال کریں کہ جس شخص کو سپریم کورٹ روک رہی ہے اور وہ پوسٹ ہو رہا ہے, تو آپ پھر گورنر کے اختیارات کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو سپریم کورٹ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی اپنے آپ کو ایک حد تک بے بس محسوس کر رہی ہوگی کہ اس شخص کے بارے میں کمنٹ دے دیے, لکھ کے دے دیا کہ یہ کرپٹ آدمی ہے, اور وہ پھر پوسٹ ہو رہا ہے اور بڑی لوکریٹو جگہ پہ پوسٹ ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں پیچھے ایسے عناصر کار فرما ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹے فائدے کے لیے اپنے صوبے کا بڑا نقصان کر دیتے ہیں, اپنے شہر کا بڑا نقصان کر دیتے ہیں. اور ایسے عناصر ہر وقت آپ کو نظر آتے ہیں, کبھی بہت پاورفل ہو جاتے ہیں, کبھی ویک ہو جاتے ہیں, بٹ ان کی ایگزسٹنس رہتی ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. لیکن سر یہ کسی کے آشرواد کے بغیر تو اتنے پاورفل ہو نہیں سکتے نا. تو سندھ گورنمنٹ سے جواب طلب نہیں کرنا چاہیے ان کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر اچھے اور برے کام کی ذمہ دار پروونشل گورنمنٹ ہے. ٹھیک. اور یہ ڈی سی کا لگانا, ڈی سی کا ہٹانا, کل مختار اس کا چیف منسٹر ہے. چیف منسٹر چاہیں جس ڈی سی کو لگائیں, چیف منسٹر چاہیں جس ڈی سی کو ہٹائیں, چیف منسٹر چاہیں جس مختار کار کو لگائیں, جس کو چاہے ہٹائیں. ان کے جو منسٹریز ان کے نیچے کام کر رہی ہیں ان کے کام ہوتے ہیں. اور وہاں پر اگر ایسی چیز ہو رہی ہے تو چیف منسٹر شوڈ ٹیک نوٹس آف اٹ. ان کو اس کا ادراک کرنا چاہیے فوری طور سے, کیونکہ اب یہ جو ہمارا صوبہ ہے یہ اب یعنی یہ تڑپ کے بھی اب یہ بہت پریشان ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک تصور کیا جاتا ہے نا کہ جی کراچی میں اس لیے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی کہ یہاں سے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملتا. ایسا نہیں ہے. تو کیا حیدرآباد ڈیولپ ہو گیا؟ کیا لڑکانہ ڈیولپ ہو گیا؟ کیا سکھر میں ڈیولپمنٹ ہو گئی؟ ہم نے تو جو دیکھا ہے کہ وہ اس وقت جو لوگ پنجاب سے گھومنے پھرنے ادھر آیا کرتے تھے, کراچی ایک خوبصورت ترین کاسموپولیٹن سٹی ہوتا تھا. اس کی آج بھی بلیک اینڈ وائٹ پکچرز آپ کو مل جائیں گی, ٹرامس چلتی تھیں اور روڈیں دھلا کرتی تھیں. کراچی یوزڈ ٹو بی one of the best cities in the world. Indeed.
اور اب حال یہ ہے کہ اب پنجاب سے کراچی آتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں. اگر کسی کو کوئی کام ہو اس کو بولتے ہیں کراچی آ رہے یار وہ تو بس بڑا گندا شہر ہے تمہارا. دیٹس ہاؤ دے ٹاک. غلط نہیں کہتے. کچرا یہاں پر ہے, گٹر یہاں پر بہ رہے ہیں, سڑکیں یہاں کی پراپر نہیں ہے. تو ان کو وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں تو چیزیں بالکل کایا پلٹ ہو گئی ہے. جو چھوٹے چھوٹے شہر تھے نو کمپیریزن ٹو کراچی, وہ کیا سے کیا ہو گئے, ڈفرینٹ ہو گئے, خوبصورت ہو گئے. گورنر صاحب 1100 ارب روپے, ان میں کوئی امیجیٹلی منصوبہ شروع ہو پایا؟ اس کی کنٹروورسی پہ ذرا بعد میں آتے ہیں, وہ کہ جی وفاق کہہ رہا ہے جی ہمارے اتنے اور سندھ کہہ رہا ہے جی ہمارے اتنے, سیپریٹ ایشو. بٹ جس کے جتنے بھی ہیں لگیں گے تو اسی شہر پر ہی نا سر. تو کیا اس میں سے کچھ امیجیٹلی شروع ہو پایا سر؟ KCR اچھا ٹھیک ہے, آج 2 انجن بوگیوں کے ساتھ یہاں کراچی پہنچ گئے. اچھا میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ تھرسڈے سے KCR شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر وہ بھی ابھی صرف اس کا ایک 13 یا 14 کلومیٹرز کا حصہ ہے جو واگزار کروایا گیا ہے. the larger part is still remaining. تو وہ 22 کلومیٹر جہاں تک میری 27 ہے 27 کلومیٹر, وہ بھی اسٹریٹ لائن ہے. اگر ہم اس میں کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی ہمیں اگین بے انتہا ضرورت ہے کہ جہاں پہ بریجز بننے ہیں یا انڈر پاس بننے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ نے بنانے ہیں. جیسے جیسے وہ بناتے جائیں گے تو اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا جائے گا. لیکن تھوڑا ایریا ہی صحیح, لیکن خدا کر کے KCR چلی تو صحیح, یہاں سے لوگوں کو کم سے کم ریلیف تو ملے گا. دوسرا ہمارا K4 ہے, ٹھیک ہے, جو میجر پارٹ ہے اس کا. K4 کی جو چینل ہے وہ وفاق نے اپنے ذمہ لے لی ہے, اور اس کی جو آگمنٹیشن ہے جو اس میں سپلائی کا کام ہے وہ ظاہر ہے کہ وفاق کے بس میں نہیں ہے, تو وہ سندھ حکومت کے ذمہ ہے. تو ہم نے K4 کے لیے کنسلٹنٹ کی بھی اشتہارات دے دیے ہیں, اور K4 اب وابڈا کو ٹرانسفر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور وابڈا اس کا ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی ہو گئی ہے. تو K4 بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ سائملٹینیس. بالکل ٹھیک. سر کراچی کے لیے اب ایک ڈفرینٹ چیز لانے کی ضرورت ہے. آپ کے اپنے وزراء جب ایکٹیو ہوئے, لیکن وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی, ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی دلیل ہو, وہ آپ سے شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سے مراد مواق سے. آپ کے فردوس شمیم نقوی ہو گئے, وہ گیس نہ ملنے کی شکایت کر رہے تھے, بول رہے تھے کہ 1000 ہمیں مل رہی ہے, 1000 اس کا جو یونٹ ہوتا ہے MMCD, اور 1700 کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں بات بھی کروں گا. اس کے بعد آپ کے عامر لیاقت صاحب ہیں, پھر یہ خرم شیر زمان صاحب ہیں, آپ کے اپنے وزراء, آپ کے اپنے لوگ. سندھ گورنمنٹ سے شکایت تو ان کی ہوگی, لیکن وہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگوں نے آپ سے شکایت کیوں کی؟ کیا توقع کر رہے ہیں؟ One thing everybody needs to understand, گیس ریزروز پاکستان میں ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ بے انتہا گیس ہے اور یہاں سے اٹھا کے کسی اور کو دی جا رہی ہے اور وہ حصہ نہیں مل رہا. پلس جو سندھ کا ایک ایشو آ رہا تھا کہ جو رائٹ آف وے چاہیے تھا وفاق کو مزید گیس پہنچانے کے لیے, وہ نہیں مل رہا تھا. وہ ابھی انہوں نے الاؤ کیا ہے, اور اس کی گیس کی پائپ لائن ڈلنا شروع ہوئی ہے, اس سے کچھ بڑھ جائے گا. بٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں گیس مزید اسٹاکس جو ہیں ڈپلیٹ ہوں گے. اس کے ریزروز جو ہیں وہ بڑھ نہیں رہے, کم ہو رہے ہیں. ایکسپلور بھی تو نہیں کر رہے سر, ایسے ہمارے پاس ہاٹ اسپاٹس ہیں ایسے جو ایکسپلورنگ, لیکن ایکسپلوریشن میں ٹائم لگے گا. اگین پچھلی حکومتوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر توجہ آئی ہے, اب اس کی ایکسپلوریشن شروع ہو رہی ہے گیس کی. ایکسون از ورکنگ, دوسری کمپنیز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. سمندر کے اندر گیس تلاش کرنے کے لیے ایک بڑی ڈرل ہوئی ابھی آپ کے سامنے, which unfortunately. تو اگر میں یہ بات سمجھ رہا ہوں گورنر صاحب, تو نقوی صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب کو سمجھ نہیں آئی یہ بات, عامر لیاقت صاحب کو سمجھ نہیں آئی, آپ کے اپنے وزراء پھر آپ سے شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ میں کہنا نہیں چاہ رہا, بٹ دس از اے ویری سیڈ اسٹوری کہ اگر تو وفاق کے نمائندوں کو جو ظاہر ہے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب حالانکہ ہی از این MP ہے, بٹ he represents the same party which is center, تو ان کے پاس اس سے زیادہ نالج, اس سے زیادہ ان کے پاس چیز ہونی چاہیے تھی. میڈیا پہ جا کر بات کرنا حکومتی نمائندوں کو زیب نہیں دیتا. ان کو چاہیے کہ وہ اگر کہیں پہ ان کو تکلیف ہے یا کسی چیز کا ادراک کرنا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم زیادہ دور نہیں ہے, ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. منسٹر وزراء زیادہ دور نہیں ہیں, ان سے ملاقاتیں ان کی رہتی ہیں ہر وقت. ہمارے منسٹرز آر ویری ایفیشینٹ, وہ یہاں وزٹ کرتے ہیں بار بار, یہاں کے انڈسٹریلسٹ سے ملتے ہیں, کمرشل یوزر سے ملتے ہیں,
وہ عام پبلک سے ملتے ہیں تاکہ ان کو فیڈ بیک رہے. اور یہ وزیر اعظم کا خاص انسٹرکشن ہے ان کو کہ انہوں نے پبلک میں رہنا ہے, انہوں نے آتے رہنا ہے. تو یہاں پہ میرے پاس تقریباً ہر ہفتہ 10 دن کے بعد کوئی نہ کوئی وفاقی وزیر آیا ہوتا ہے اور وہ آ کر یہاں پر تمام اسٹیک ہولڈر سے ملتا ہے, بات کرتا ہے, بیٹھتا ہے. تو وہ آئی تھنک فردوس شیم نقوی صاحب سے وہ ایک مس فائر ہو گیا تھا. اچھا, وہ آپ مس فائر سمجھ دیں گے اس کو. چلیں, آئی جی کا معاملہ گورنر صاحب, اس پہ وفاق کا ایک موقف تھا کہ ٹھیک ہے, جو بعد میں رپورٹ آتی ہے ایس پی آر نے جاری کی رپورٹ, وفاق کے موقف میں جتنی گرم جوشی دکھائی جانی چاہیے تھی کہ جناب دیکھیں یہ رپورٹ آئی ہے, اس رپورٹ میں نام لیا گیا ہے فلاں فلاں نے جو بھی کردار ادا کیا, لیکن آپ کا سٹریس زیادہ اس بات پہ تھا کہ ہاں انہوں نے چھٹی کے لیے درخواست کیوں مانگی سے. اگر لیٹس سے آپ یو آر the گورنر آف دس پروونس, اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور آپ کا سٹاف اس احتجاجن جو ہے وہ کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے سر, تو وہ ان کا رائٹ ہے کیونکہ آپ ان کے باس ہیں, آپ ان کے لیڈر ہیں, آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کو اچھا نہیں لگا. سیم ہیپنڈ ود آئی جی. اس پہ زیادہ سٹریس کیوں تھا آپ کا؟ دیکھیے, نمبر 1 تو یہ کہ میرا سٹریس تو کسی چیز پر نہیں تھا. وفاق کی بات کریں, وفاق کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ہوا یہ کہ جب یہ واقعہ ہوا مزار قائد والا, which was a very very sad incident. میرا سوال یہ بنتا ہے مریم نواز سے کہ کیا وہ ابا جی کی قبر پہ جا کے بھی نعرے لگاتے ہیں صدر, یا ابا جی جو ہیں وہ قائد اعظم سے بڑے آدمی ہیں کہ وہاں جا کے احترام فاتحہ کر کے آتے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کی قبر پہ جا کے اس طرح کی بےہودگی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ Will you ever do it? You will not. No matter what happens, you will not do it. قائد اعظم محمد علی جناح, we need to understand he is father of the nation. He is no ordinary man. جو قوم اپنے باپ کا احترام کرنا نہ جانے, جو قوم اپنے اس شخص کا جس نے پاکستان بنا کے دیا ہو آپ کو, اس کا احترام نہ کرنا جانے, تو پھر کیا رہ جاتا ہے کہ بچوں کو دکھانے کے لیے. جس وقت یہ واقعہ ہوا میں نے آئی جی سندھ کو کال کی اور میں نے انہیں کہا کہ آئی جی صاحب یہ واقعہ ہوا ہے اور اٹس کوکنگ اپ. I could sense it. I was receiving calls left, right and center. میں نے انہیں کہا کہ جی یہ پولیٹیکلی بھی بڑھے گا, جنرل پبلک بھی بڑے غصے میں ہے اس میں, تو آپ اس کے اوپر جو بھی کارروائی اس کی بنتی ہے پولیس کی مدیت میں کریں. اچھا, انہوں نے کیا کہا سر؟ دیکھیں, میں نے انہیں کہا کہ آپ نرم دفعہ لگائیں, گرم دفعہ لگائیں, آپ وہ لگائیں جو بنتی ہے, جو آپ کو سمجھ آتا ہے وہ کریں, بٹ ڈو سم تھنگ, ٹیک سم ایکشن. یہ ایک ایسا واقعہ جو کبھی نہیں ہوا, یعنی قائد کے مزار آپ گئے ہوں گے, جو احاطہ ہے اس کے اندر تو اگر کوئی بادشاہ بھی آئے تو نہیں جاتا اس کے اندر, اس کے اندر وزیر اعظم نہیں جاتا, آپ کو جانا پڑتا ہے, آپ نہیں جانا ہی نہیں پڑا, nobody goes in there. وہ آپ سے وہ آپ کو رسپانس کیا دیا ہے جی نے, آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کو میں بتا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی؟ یس, بیکاز انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے ابھی اس کے لیے بھیجا ہے لیگل اوپینین کے لیے. اچھا, تو مائی کوشچن واز کہ لیگل اوپینین بنتا اس لیے نہیں ہے کہ اگر کوئی رکشے والا یا کوئی غریب آدمی یہ کام کر لیتا اندر, تو شاید اس وقت میں آپ کو فون کر رہا تھا کہ اس کی بس کر دیں, اب اس کی فیملی رول گئی ہے, اب چھوڑ دیں اس کو, کافی ہو گئے. لیکن کیونکہ یہ ایک طاقتور آدمی ہے, کیونکہ نواز شریف کا داماد ہے, کیونکہ مریم صفدر کا ہسبینڈ ہے, لہٰذا اس نے جو بھی کیا اب آپ کو اس کے لیے لیگل اوپینین چاہیے. کتنی ایف آئی آریں کٹتی ہیں شہر کے اندر جس کے لیے آپ لیگل اوپینین لیتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا, بالکل ایسا نہیں ہوتا, تو اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن تو اس کے بعد جو گورنر صاحب ہوا پورا ہول ایپیسوڈ جس کو نریٹ کیا سندھ گورنمنٹ نے, وہ آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہوا؟ اور اس کا ذکر پھر رپورٹ میں بھی آ گیا. کیا کیا سوری سندھ گورنمنٹ نے جو نریٹ کیا کہ آئی جی صاحب کو جو ہے وہ لے گئے یا ریٹین کیا, یہ سندھ گورنمنٹ نریٹ نہیں کیا, یہ نریشن شروع ہوئی ہے جو پریویس گورنر تھے زبیر صاحب, ان کی جب آڈیو ایک لیک ہوئی کہ وہ بات کر رہے تھے, غالباً حامد میر سے کر رہے تھے, تو وہ جب لیک ہوئی آڈیو, اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جی انہیں چیف منسٹر نے بتایا ہے کہ آئی جی صاحب اغوا ہوئے. اچھا, اب اٹس ایکچولی فنی اینڈ ناٹ فنی, دونوں سینس میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ایک شہر کا آئی جی اغوا ہو گیا, نہ آئی جی آ کے بتا رہا ہے کہ اغوا ہوا, نہ چیف منسٹر بتا رہا ہے, ایک تھرڈ پرسن جو ہے جو نہ اس واقعے میں ملوث تھا نہ ادھر حکومت میں ہے, وہ بتا رہا ہے کہ جی مجھے چیف منسٹر نے بتایا کہ آئی جی اغوا ہوا. نہ آئی جی صاحب ایف آئی آر کٹانے کے موڈ میں ہے, نہ وہ کسی کا نام لینے کے موڈ میں ہے.
وہ صرف جو ہے وہ ایک یہ شروع ہو گیا کہ آئی جی اغوا ہو گیا تو لہٰذا اب سارے کے سارے ڈی آئی جیز اور سب نے بیٹھ کے 13-14 لوگوں نے ایک ہی ٹرانسکرپٹ جو تھا اس کے اوپر انہوں نے استعفیٰ کہہ لیں یا چھٹیاں لانگ لیو کے انہوں نے چھٹیاں اپلائی کر دی اینڈ دا گورنمنٹ کیم انڈر پریشر. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی خود سے انہوں نے کیا, یہ کوئی پلانڈ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ ساروں کے پاس ایک ہی اسکرپٹ ہو اور سب ایک ہی ٹائم پہ سائن کرتے ہیں, سب کا آدھا پونے گھنٹے کے فرق سے سائن ہو کے آ رہے ہوں, ایسے نہیں ہو سکتا. تو what we meant to say is کہ this should have been probed too, کیونکہ دیکھیں جو ادارہ اس کے اندر انوالو تھا, پروب تو ہوا سر بعد میں, پھر رپورٹ بھی آ گئی. نہ جو میں آپ سے دوسری بات کر رہا ہوں کہ پروب ایک سائڈ ہوئی. اچھا ٹھیک. آرمی نے چیف کمانڈنٹ آف آرمی انہوں نے یہ کمٹ کیا کہ I'll have it probe. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی سائڈ کو پروب کیا. ٹھیک. انہوں نے پولیس کو پروب نہیں کیا. انہوں نے اپنی سائڈ کو پروب کیا, اپنی سائڈ پہ جو لوگ انوالو تھے ان کو انہوں نے سزا بھی دی. ٹھیک ہے. یہاں کیا ہوا مجھے بتائیں, پولیس کے اوپر کس نے پروب کیا, کس نے معلوم پتہ کیا کہ یہ کیسے ہوا تھا, کب ہوا تھا, آئی جی صاحب نے کب انیشیٹ کیا, ان کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے استعفے دیے ان کو کس نے فون کیا, کوئی تو کمیونیکیشن ہوئی ہوگی. دیکھیں نا, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا یہ اس طرح ہوتے ہوئے پولیس میں. ہم نے تو کئی آئی جی بھی چینج ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, کئی چیزیں پولیس میں ایسے دیکھی ہیں جس میں ہمیں خود دل کو برا لگتا ہے کہ یار یہ نہیں ایسے ہونا چاہیے, لیکن وہ کبھی بھی پولیس میں ایسا نہیں ہوا. So this time it happened and it happened with a plan. So I think this should have been probed. اور مجھے ابھی بھی امید ہے کہ سندھ حکومت اس کو ضرور پروب کرے گی, کیونکہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس کو پروب کرنے کی, جس کی رپورٹ اب تک میری نظر سے نہیں آئی. تو وہ آ جائے تو اس سے پتہ لگ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. گورنر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت. ناظرین, گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تقریباً میں نہیں سمجھتا سندھ کا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس پر ہم نے بحث نہیں کی, بات نہیں کی, اور ان کا مفصل جواب بھی آ گیا.